सावन साहब हल्लौरी के बाद चूँकि हमारे दरमियान मौलाना अली हैदर साहब मौजूद हैं और उनको अभी वापस भी जाना है, उनकी ट्रेन है, लिहाजा मैं बग़ैर किसी तमहीद के बड़े अदब और एहतराम के साथ हर्फ़ इल्तिमास पेश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना अली हैदर साहब की खिदमत में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने आलिमाना बयान से हम सब के अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अलैहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात बावाज़े बुलंद। कोई तमहीद दरमियान में नहीं है। खुसूसी शुक्रिया के साथ नाज़िम साहब का भी, हमारे फरमान अली साहब चांद भाई का भी। और 10:47 हुआ है, इंशाअल्लाह 11 बजे मैं बयान को ख़त्म कर दूंगा। गुजारिश है एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो फरमाएं। आयत हज़ारों मरतबा आपने सुनी है। इरशाद होता है फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, अगर अब भी कोई झगड़ा बाकी है इल्म के आ जाने के बाद। महसूस फरमाइएगा एक एक जुमले को। आयत है, कोई खिताबत नहीं है। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आने के बाद अगर अब भी कोई झगड़ा बाकी है। पता चला इल्म झगड़ों को मिटाता है, बढ़ाता नहीं है। अगर कोई झगड़े बढ़ा रहा हो, भले ही इस लिबास में हो, आलिम ना समझिएगा। चाहे मसनद पे हो, आलिम ना समझिएगा। अब भी अगर झगड़ा बाकी है, कह दो मेरे हबीब कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर मिलजुल के मुबाहिला करें। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर खुले मैदान में अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर हो, अल्लाह की लानत काज़िबीन के ऊपर हो, अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर हो। अभी ज़हन आली बेदार ना हुआ। अल्लाह ने लानत का मिस्दाक बताया है। सच्चों पे लानत नहीं होती, झूठों पे लानत होती। सच्चों के ऊपर लानत नहीं होती, लानत हमेशा झूठों पे होती है। लानत हमेशा झूठों पे होती है। तो चलो मिलजुल कर सादिकीन नहीं, झूठे तलाश करें। वक्त का ख्याल है, तवज्जो रखिएगा, बात को समेट रहा हूं। झूठे तलाश करें। अल्लाह की लानत हो झूठों पर, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तो पहले पता करें कि सादिकीन कौन है। इसलिए कि जो सच्चा होगा उसके मुकाबले पे जो आ जाए, चाहे जो हो, जहां का हो, यहां का हो, यहां का हो, काज़िब है। चलिए कुरान से पूछते हैं, उलमा मेरी तायीद करेंगे, सादिकीन कौन है। कुरान मजीद में 2 सिद्दीक का तज़किरा हुआ। उम्मत ने बहुत से बनाए हैं, लेकिन उम्मत के बनायों की बात नहीं कर रहा हूं। कुरान के सादिकीन, उम्मत तो हर एक को सादिक कह देती है। कुरान ने किसे सादिक कहा? एक नबी है, इसी सूरह आले इमरान में उसका तज़किरा हुआ, जनाब ईसा, और जनाब ईसा की वालिदा गिरामी जनाब मरियम। जनाब मरियम के लिए कुरान मजीद कहता है वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन, हमने ईसा को भी आयत बनाया, हमने मरियम को भी आयत बनाया, हमने ईसा को भी आयत बनाया, हमने मरियम को भी आयत बनाया। हमारी नजरों में ईसा भी आयत है, हमारी नजरों में मरियम भी आयत है। परवरदिगार हम सलाम न करें उस आयत कुबरा को कि जब घर से निकाले जाने वाली माँ को अल्लाह आयत कहता है, घर से निकलकर पैदा होने वाला बेटा आयत है। तो जिस अबू तालिब की बीवी को अल्लाह घर से काबे में बुलाए, आयत कुबरा। अल्लाह कहता है कि हमने इन दोनों को आयत बनाया। और अब आगे एक जुमला अल्लाह ने कहा व उम्मुहु सिद्दीका,
عیسیٰ اللہ کی آیت ہے مگر عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اور صدیقیت کی دلیل اللہ نے کیا دی؟ کانا یاکلانی الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. بہت آرام سے میں نے جملہ پڑھ دیا، آیت کا ترجمہ حوالے کر دیا. اگر اب بھی دتیا اور جھانسی کے مومنین نہ سمجھے تو میں سمجھوں گا دنیا میں پڑھنے کا حق نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ مریم بھی کھانا کھاتی تھی، مریم صدیقہ ہے. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی صدیق ہے. تو کیا ہر کھانا کھانے والا قرآن کی نظروں میں صدیق ہے؟ کہ مولانا بات سمجھے ہی نہیں. اگر کھانے والا صدیق ہوتا تو جو فدق کو کھا گیا پھر اسے کیا کہیے گا؟ کھا گیا، یہاں تک کھا گیا. اور اس کو کیا کہیے گا جسے محمد نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا دی کہ تو کھاتا رہے، کھاتا رہے، تیرا پیٹ نہ بھرے. صدیق ہوگا. چونکہ قرآن کہہ چکا صدیقیت کی علامت ہے کہ مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ بھی کھانا کھاتا تھا. امہ صدیقہ، صدیق تھے دونوں کے دونوں، اس کی ماں صدیقہ. تو کیا قرآن کی نظروں میں کھانے کی وجہ سے مریم صدیقہ؟ کہ نہیں، کھانے کی وجہ سے نہیں. پھر کہ اصل میں کھانا تو سب کھاتے ہیں لیکن سب یہاں کا کھاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں سمجھدار مجمع میں وضاحت نہیں کی جاتی. کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. تو کیا یہاں کا کھانے والا صدیق کہ یہاں کا نہیں کھاتے تھے، جنت سے آتا تھا؟ تب اللہ نے صدیق کہا. صدیقیت کا معیار پتا چلا، جو جنت کا کھائے وہ صدیقہ، جو یہاں سے بنا کے جنت میں بھیجے. یہاں سے جو جنت میں بھیجے. صدیق اور صدیقہ جو جنت کا کھانا کھائے وہ صدیق. لوٹ کے کھانے والا نہیں، جو جنت سے منگا کے کھائے وہ صدیق. تو یہ مریم کی صدیقیت ہے کہ وہ جنت کا کھانا کھاتی ہے. یہ زہرا کی صدیقیت ہے کہ جنت یہاں مانگنے آتی ہے. تو صدیقہ ہے. چلیے صاحب صدیق پتا چل گئے. جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ کاذب ہے. آ گیا عیسائیوں کا ڈیلیگیشن. تفصیلات دینے کا موقع نہیں ہے لیکن 17 لوگ پہنچے. سن رکھا تھا اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کرتے ہیں پیغمبر اور بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں. 3 روز تک عیسائیوں کا قافلہ بھٹکتا رہا. کبھی کسی کو وسیلہ بنایا، کبھی کسی کو وسیلہ بنایا. جب نبی نماز کے لیے نکلتے تھے گھر سے، یہ نبی کو سلام کرتے تھے، نبی جواب ہی نہیں دیتے تھے. ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ خلق عظیم پہ فائز ہے اللہ کا رسول، سلام تک کا تو جواب دیتا نہیں ہے. ایک دن کسی مت والے نے کہا کہ تم نے جو وسیلے اختیار کر رکھے تھے وہ وسیلے اس لائق ہیں ہی نہیں کہ محمد سے ملاقات ہو سکے. کہ پھر کہ اسے لے کے آؤ جو محمد کی گود میں پلا ہو. علی سے ملاقات ہوئی. علی نے کہا جو تم لباس پہنے ہوئے ہو، فاخرانہ لباس، زر و جواہر جڑے ہوئے تھے لباس پر. چونکہ سنتے تھے کہ پیغمبر بوریا نشین ہے، بوریے پہ بیٹھتا ہے، مسلح پہ بیٹھتا ہے، زندگی کاٹتا ہے. شاہانہ زندگی اس کی ہے نہیں، فقیرانہ زندگی گزارتا ہے. تو بہتر لباس پہن کے جاؤ تاکہ احساس کمتری میں مبتلا ہو. لیکن محمد نے ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا. مبتلا کیا نہیں، اسلام کا آئین بتایا کہ دولت مندی کے سامنے جھکنے والا مسلمان نہیں ہوتا. دولت مندوں کو سلام کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کون؟ جس کی نظروں میں غریب کی بھی عزت ہو، امیر کی بھی عزت ہو. علی نے کہا لباس اتارو. کہ مولا ہم تو یہی لباس لے کے آئے تھے تاکہ آپ کے نبی کو ہم بونا ثابت کریں، جھوٹا ثابت کریں. علی نے ایسے ہاتھ ہوا میں پھیلایا. 17 لوگ تھے، 17 لباس علی کے ہاتھوں میں آئے. محرم قریب ہے، عید گزر چکی ہے. اگر آپ کے ذہن عالی میں پرانی یادیں تازہ ہو جائیں تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا. علی نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا، 17 لباس آ گئے. سوچو جو علی عیسائیوں کے لیے 17 لباس منگا سکتا ہے تو اگر فاطمہ زہرا عید کی رات میں اپنے بیٹوں سے کہہ دے رضوان، خیاط،
لے کے آنے والا. علی نے لباس دیا, پہنا. اب جو مسجد میں قدم رکھا تو نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, سلام آیا. عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ معاملہ بن گیا. بیٹھے, نبی نے بٹھایا. علماء سے پوچھ لیجئے گا, سارے حوالے موجود ہیں. ایک ایک تفسیر میں علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے 40 آیتیں محمد مصطفیٰ نے پڑھی. کتنی؟ 40 آیت. 40 آیتوں کی تلاوت کی. عیسائیوں سے بات نہ بنی. وہ کہتے رہے ابن اللہ, وہ کہتے رہے اللہ, محمد کہتے رہے عبداللہ. جب بات نہ بنی فوراً اللہ نے سورہ اخلاص کا نزول فرمایا. محمد سورہ اخلاص پڑھو. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد. نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا. عیسائیوں نے پھر انکار کیا. محمد نے بولنا چاہا, اللہ نے کہا اب نہ بولنا, اب مباہلے میں بلاؤ. کہا کیوں بلاؤ؟ کہا جو سورہ اخلاص کا منکر ہو اس سے بات نہیں ہوگی, اس پر لعنت ہوگی. اسی محمد نے کہا یا علی مسئلوں کا سورۃ الاخلاص جیسا قرآن میں سورہ توحید ویسا اہل بیت میں علی مرتضیٰ قل هو اللہ کے انکار پر لعنت علی کے منکر پر. اب بات نہیں ہوگی, لعنت ہوگی. آؤ میدان میں. تین منٹ میرے پاس بچا ہے بس, اور سوچ رہا ہوں کہ پوری خدمت آپ کی کر کے جاؤں. اب اس سے بات نہ کرنا, اب لعنت کرنا. اعلان ہو گیا مباہلے کے لیے. نبی نے وقت معین کیا, یہ رات جو گزری ہے اور یہ جو دن گزرا ہے. اعلان ہو گیا, مدینے میں خبر ہو گئی کل محمد مباہلے کے لیے نکلنے والے. سارا کا سارا مدینہ چشم تماشا بنے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ لعنت کرنے کے لیے کون آئے گا, لعنت کرنے کے لیے کون آئے گا, لعنت کرنے کے لیے کون آئے گا. اور آیہ تطہیر کا نزول اسی شب میں ہے, یہ ذہنوں میں رکھیے گا. ممبروں پہ بیان نہیں ہوتا ہے لیکن معلومات کے لیے رکھیے گا. اللہ نے مباہلے کی رات میں آیہ تطہیر کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ محمد سوچ رہے تھے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو مجھے میدان میں لے کے جانا ہے. فاطمہ اور میدان میں جائے, اللہ نے آیہ تطہیر کا پردہ بھیجا. جس کے ایک قدم گھر سے نکالنے کے لیے آیہ تطہیر پردہ بن کے آ جائے, اس بعظمت خاتون کو فاطمہ کہتے. آیت اتر گئی اور اسی رات میں پیغمبر کا بیٹا حیات تھا. جب پیغمبر نے کہا کہ باپا مالک مباہلے کو جانا ہے اور جو لعنت کرے گا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے, میرا بیٹا تو معصوم نہیں. تو اللہ نے کہا کہ انتخاب کر لو, تمہیں اپنا بیٹا پیارا ہے یا علی کا بیٹا پیارا ہے, عبداللہ کا پوتا پیارا ہے یا ابو طالب کے پوتے پیارے ہیں. محمد نے ہاتھ اٹھا کے کہا میری اولاد کو اٹھا لے, علی کی اولاد کو سلامت رکھ. میری اولاد کو اٹھا لے, علی کی اولاد کو سلامت رکھ. میری اولاد اٹھا لے, علی کی اولاد کو سلامت رکھ. اب بھی ذہن آپ کا بیدار نہ ہوا. محمد مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا بطول کی اولاد ہے ہی اس لائق کہ اس پہ محمد کی اولاد قربان ہو جائے. اما جس پہ محمد کا بیٹا قربان ہو جائے, میرے سر کی کیا اوقات, میرے سینے کی کیا اوقات, میری کمر کی کیا اوقات. اٹھا دیا بیٹا, آ گیا مباہلہ, چلے پنجتن. آگے آگے حسن و حسین, درمیان میں محمد, پیچھے بطول, سب سے پیچھے علی. ثم نبتہل, لعنت کرنے کے لیے, لعنت کرنی ہے نا مباہلے میں, لعنت کرنے کو چلے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ نصارہ نجران نے جیسے ہی حسن و حسین کو دیکھا تو قدموں کو واپس کھینچ لیا. اہل بیت کرنے کیا گئے تھے؟ لعنت, مباہلہ. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت. تو جو آسمان سے لعنت کا تحفہ چلا تھا پنجتن کے دشمن کے لیے, وہ مباہلے کے میدان تک آتے آتے ٹہر گیا. اس لیے کہ دشمن نے قدموں کو واپس کھینچ لیا کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم حسن سے مقابلہ کریں, حسین کا مقابلہ کریں.
قدم کو کھینچ لیا تو آتی ہوئی لعنت رک گئی. اب یہ لعنت ٹھہری رہی. اہل بیت پہ واجب تھا کہ مستحق لعنت کو بتا کے جائیں. رسول کی وفات ہو گئی, فاطمہ نے انتظار کیا, فتق چھن گیا, فاطمہ دربار میں گئی. آج کے ہر جاہل نے لکھ دیا فاطمہ فتق لینے گئی, فاطمہ فتق لینے گئی, فاطمہ فتق لینے گئی. فتق لینے نہیں گئی تھی, لعنت کو مستحق تک پہنچانے گئی. پتا چلے کہ مستحق اعلان کون ہے. بس بات تمام ہو گئی, مرحلہ ختم ہوا, گزر گیا سیدہ کا زمانہ, علی کا زمانہ چلا گیا, آپ کے چھٹے امام کا زمانہ. امام ششم کا زمانہ. بس آخری بات اور میں ختم کر رہا ہوں تقریر. امام کے زمانے میں پھر یہ عیسائی سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ ہے. امام کی بارگاہ میں پہنچے. ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ فرزند رسول نے کہا کہ اللہ کا عبد مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں. کہ نہیں, ہم تو بیٹا مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, مریم کو بھی اور عیسیٰ کو بھی. مولانا کا سب ٹھیک ہے, مگر عیسیٰ میں ایک عیب تھا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. بس آخری بات, مباہلہ تمام کر رہا ہوں چھٹے امام پہ لا کر. زندگی نے موقع دیا, انشاءاللہ کبھی فرصت سے آنا ہوا تو تفصیلی بات آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگی. مولانا کا سب کچھ اچھا تھا عیسیٰ میں, مگر ایک عیب تھا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. عیسائیوں کا جو ڈیلیگیشن آیا وہ کھڑا ہوا کہ نہیں صاحب نماز پڑھتے تھے. مولانا کا نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں پڑھتے تھے. امام نے کہا نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا پڑھتے تھے. سینے پہ ہاتھ مار کے مولانا نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا اللہ ہو کے کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ جو خود اللہ ہے وہ کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ نصارہ واپس ہوئے, دعا دیتے ہوئے چلے کہ ہم نے آج تک قرآن سنا تھا, آج قرآن کو بولتے دیکھا ہے. جو باطل کے منہ پہ قدغن لگا دے, جو باطل کے منہ کو پست کر دے, جو کفر و ضلالت کے محل کو ڈھا دے, وہی قرآن ناطق ہے. اور اسی قرآن ناطق کا زمانہ آنے والا ہے. فتووں کی بوچھار ہوگی, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مولا کا دامن پکڑے رہیے, چاہے جتنے اعتراض آتے رہے. آپ کا مولا پشت پہ ہے. اور اسی امام نے کہا ہے اگر تائید ہماری لیے ہوگی, اگر زبان ہمارے لیے چلے گی تو تائید ہم کریں گے, لفظ ہم دیں گے, اور باطل کو مبہوت ہم خود کر کے رہیں گے. پہلے بس دعا کریں کہ پروردگار عالم جس کامیابی سے یہ محفل چل رہی ہے, اس خلا کے بعد یہ محفل اس سے بھی بہتر کامیابیوں کی منزلوں کی طرف ہم کنار ہو. پروردگار عالم بانیان محفل کے مقاصد کو پورا فرمائے, اور جو حضرات شریک ہوئے ان کی بھی حاجات کو پورا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا.